बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 23 दिसंबर मंगल के दिन और बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो आज अडयाला जेल में मुलाकात का दिन है। अडयाला के बाहर तो ऐसे ही दबाव बढ़ाने के लिए और रौनकें भी होंगी, मुलाकातियों की लिस्ट भी है। और एस्टेब्लिशमेंट ने 8 फरवरी की तारीख क्यों दी? तहरीक इंसाफ की जो जनरेशन जी प्लान है, तहरीकों का खौफ है, शहबाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट हथियार डाल रहे हैं, गैर मशरूत मुज़ाकरात की दावत क्यों दी? लेकिन जो बड़ा मामला DGI की तैनाती, नून लीग और चीफ दोनों में से एक का जाना अब ठहर गया। नवाज शरीफ की अनोखी फरमाइश, पंजाब या वफाक में से पहले हुकूमत किसकी जाएगी? फील्ड मार्शल को ताहयात इस्तिस्ना और मुद्दत मुलाजमत पर पहला इस्लामी फतवा तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा ने इसे नाजायज़ करार दे दिया और खुलकर सामने आए। GHQ को बड़ा सरप्राइज मिला। फील्ड मार्शल की जो लिबिया की 4 अरब की डील है उस पर भी कुछ नई अपडेट्स आपके सामने रखूंगा। मुआशी तबाही बर्बादी का भी एक नया सिलसिला और एक नया तबका जो बुरी तरह तबाही का शिकार, जिसे हम भूल जाते हैं। PIA नीलामी में मजीद वारदातें और बांग्लादेश में जो हादी उस्मान के बाद एक और बांग्लादेशी सियासतदान पर फायरिंग हुई, ये आग वहाँ कौन भड़का रहा है? और बड़ा मामला जो ईरान के बाद तुर्की भी निशाने पर, इसराइल ने बाकायदा ऐलान जंग किया तुर्की के साथ। इसमें कवर ना हुआ तो अगले वीलॉग में तफसील से बात करते हैं। अभी जो ताज़ा तरीन मामला जिसमें इस वक्त फील्ड मार्शल के इक़्तिदार को सबसे बड़ा खतरा है, और अब ये जो अंदरूनी लड़ाई वो इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि अब या तो ये जनरल आसिम मुनीर साहब का इक़्तिदार या नवाज शरीफ साहब का इक़्तिदार वफाक में या पंजाब में ख़तरा लाक हो चुका है। अगर आपको 15-20 दिन में कोई ऐसी बड़ी तब्दीली नज़र आए तो आप उस पर हैरान ना होइएगा। शहबाज शरीफ ने जो ताज़ा तरीन तहरीक इंसाफ को गैर मशरूत मुज़ाकरात की दावत दी है, ये सियासी दबाव है जो जनरल आसिम मुनीर पर डालने की कोशिश कि इमरान खान आ जाएगा, हम बातचीत शुरू करने लगे हैं। अब तहरीक इंसाफ से उन्होंने कोई डायलॉग है बातचीत नहीं करनी, याद रखें ये सिर्फ दबाव है और वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव है। दूसरा इनके ऊपर इंटरनेशनल दबाव भी है, वो भी कम करने की कोशिश है। फिर बैक वक्त मौलाना फजल रहमान और तकी उस्मानी समेत तमाम उलमा भी सामने आए। आर्मी चीफ की तैनाती पर इस्लामी फतवे भी सामने आने लगे कि 27वीं तरमीम ताहयात इस्तिस्ना गैर इस्लामी है। अब ओहदों की तैनाती अचानक नहीं हुआ, ये सब कुछ नून लीग उनके आपस में खेल है। वो क्या है, मैं आपको हालात थोड़े समझाता हूँ। सबसे पहला, माजी में आप याद करें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1990 में फौज की मुखालफत में उस वक्त रिटायर्ड जनरल मेजर जनरल शमसुर रहमान कल्लू को DGI लगाया था। ये बेनज़ीर भुट्टो की उसके बाद फिर पहली हुकूमत का खात्मा हुआ। वो रिटायर्ड थे, कॉन्ट्रैक्ट पे मोहतरमा उन्हें वापस लाई। उसके बाद जनरल फयाज और जनरल आसिम मुनीर की DGI की तैनाती को ज़हन में रखें, जो इमरान खान का पहला बड़ा फड्डा था और अदम एतमाद के बाद इमरान खान की हुकूमत गिराएगी। अब इस वक्त मरियम नवाज उसी 1990 की दिहाई में जाके जनरल नदीम अंजुम को वापस लाने की कोशिश कर रही है। ये कोई छोटा मामला नहीं है, क्योंकि ये 90 की दिहाई से निकलते ही नहीं। आप इनकी सारी वारदातें देख लें। जनरल आसिम मुनीर के ये कह रहे हैं कि रिटायर होने के बाद अगर ये आर्मी चीफ लग सकते हैं 2 दिन पहली रिटायरमेंट, और दूसरी दफ़ा 5 दिन रिटायर होने के बाद दोबारा तैनाती हो सकती है, ताहयात इस्तिस्ना हो सकता है, तो ये जनरल नदीम अंजुम क्यों नहीं लग सकते? मौजूदा DGI जनरल आसिम मलिक का, याद रखिए, जो नोटिफिकेशन है वो ताहुक्म सानी है, यानी जो ही अगला नोटिफिकेशन हुआ उनकी नौकरी खत्म। अब DGI का ओहदा, याद रखिए कि रियासत के अंदर एक और रियासत, उसका बड़ा सरबराह, और फिर ऊपर से जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, जो अमेरिका के साथ डायरेक्ट लाइन है, वो इनके पास होने की उनकी ताकत में मजीद बड़ा इजाफा। इसलिए नून लीग और फौज के दरमियान और इदारे के दरमियान ये जो बहुत बड़ा तनाज़ा बना हुआ है DGI का ओहदा, जिसके 4 उम्मीदवार हैं। एक तो खुद DGI जो जनरल आसिम मलिक साहब हैं, वो इस ओहदे की आपको पता है अगले 3 साल मुद्दत मुलाजमत चाहते हैं। फिर दूसरा, इसमें जो ISI से DGC जो आपको पता है मेजर जनरल फैसल नसीर हैं, वो इस ओहदे के उम्मीदवार हैं। फिर और ये ISI वज़ीर आज़म के अंडर है। फिर वाजिद ज़िया साहब, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के हैं, वो भी इसके ओहदे के वो हैं, उम्मीदवार हैं, लेफ्टिनेंट जनरल भी बनना चाहते हैं। और तीसरा, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम। तो ये अब चारों के दरमियान मामला इतना बड़ा कि फिर ख़ानदान की करप्शन, भाइयों की, बेटों की गिरफ्तारियां, घरों पे क्रैकडाउन, मुलाजमीन उठाना, इनके लैपटॉप आलात उठाना, ये सारा मामला आप जानते हैं, वो मैं दोहराता नहीं, वो पहले आपको बता चुका हूँ। अब आर्मी चीफ को जो बाकायदा तौर पर जो सबूत भी जमा करवाए गए, जिसमें आले शरीफ की इनके साथ गुफ्तो शनीद ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ली, वो आपको पता है, जो नदीम अंजुम साहब की लॉबिंग करते रहे, अब उसका नून लीग और अस्करी साफियों से अब बरमला एतराफ़ भी करवा लिया गया। अंसार आलम और जो हवलदार मुनीफ फारूक हैं, इनके साफियों ने जो बरमला एतराफ़ किया कि 10वें नंबर के चीफ को, जो नून लीग के साथी थे उस वक्त, मरियम नवाज की पहली चॉइस क्यों थे? मरियम नवाज ने क्यों उनके लिए बाकायदा लॉबिंग की कि ISI का चीफ बनाया जाए? फिर शहजाद अकबर साहब ने कल बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि इमरान खान की हुकूमत के वो बड़े करीब थे। वो इमरान खान की से बदला लेने के लिए सरकाजी फायज, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और जनरल नदीम को मैदान में लाया गया, एक एक शख्स को इकट्ठा किया गया। ये इमरान खान के बुग़्ज़ के शिकार होते हुए पूरा सेटअप बनाया गया
کہ اس کے اثرات پھر تحریک انصاف کو ٹوٹنے سے لے کے عدلیہ کے معاملات تک، عمران خان کو سزاؤں سے لے کے بش بی بی تک، تحریک انصاف کے رہنما، جو کچھ ہوتا رہا پچھلے 3 سال میں وہ آپ جانتے ہیں۔ یہ مریم نواز اور نواز شریف کا انتقام اور بدلہ، جس میں 3 دفعہ انہیں اقتدار سے نکالا گیا، یہ جیلوں میں گئے، مریم نواز سے جلا وطن ہوئے، کاروبار بند ہوئے، یہ انتقام کا نشانہ آپ فوج سے تو لے نہیں سکتے۔ جنرل فیض کو تو 14 سال کی سزا ہوگی، لیکن اس پہ بھی نواز شریف خوش نہیں ہوا، حالانکہ امریکہ افغانستان کے معاملے پہ ہوا۔ اب چونکہ ان کا معاملہ سارے کے سارے خاندان کا جو معاملہ ہوا، اس میں انہوں نے چن چن کر بدلہ اور انتقام لینا تھا۔ کیسز پیپلز پارٹی نے بنائے یا فوج نے بنائے، لیکن یہ انتقام عمران خان کے خاندان سے لے رہے ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ کا دیکھیں بیان، وہ منشیات کا کیس شہریار افریدی نے جنرل نے بنایا، وہ آج ان کے ساتھ ہے۔ اب جنرل عاصم منیر کا جو ڈی جی آئی کے ساتھ تعیناتی کے بعد جو معاملہ تھا، جس کا فائدہ نون لیگ نے اٹھایا، جس کا خواجہ آصف نے ابھی اقرار بھی کیا، کیپٹن صفدر نے بھی لندن پلان کا ذکر کیا، مریم نواز نے جلسے میں اقرار کیا، ترازو کے پلڑے آپ کو یاد ہوں گے۔ اب یہ اور بات ہے، اس میں خود بیٹھ گئی ایک پلڑے میں۔ اب یہ سارے حالات ان کے لیے موافق تھے۔ نون لیگ چاہتی ہے کہ فوج پر جو عہدے ہیں وہ ان کے رہیں، کیونکہ اگلی سیاست بھی چلانی ہے، اس میں یہ ندیم انجم صاحب یا کسی حد تک جنرل عاصم ملک کی بھی حمایت، لیکن میجر جنرل فیصل نصیر اور واجد اب ان کے درمیان مقابلہ سخت ہے سب کی۔ اس لیے نون لیگ آل شریف چاہتی ہے کہ اس عہدے پر لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم واپس آئیں، لیکن چیف نہیں مان رہے۔ یہ نوٹیفیکیشن بھی جو 5-6 دن رکا رہا، پھر جنرل عاصم ملک کی آپ کو پتا ہے تعیناتی کا بھی معاملہ ہے۔ اب یہ جو ان کے صحافی آپ کو پتا ہے، بلکہ نچلے طبقے کے صحافی جو مریم نواز کے بڑے قریب ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں، حوالدار منیف فاروق نے تو عمار سولنگی اکاؤنٹ ایکسپوز کیا نا، جو بعد میں ڈیلیٹ ہو کے انہیں شرمندگی، اور حوالدار منیف فاروق کے بارے میں خبریں آئیں، انہیں سیف ہاؤس میں بلا کے عین غین بھی کیا گیا، لیکن یہ کنفرمیشن نہیں، اللہ انہیں محفوظ رکھے۔ لیکن یہ معاملہ اصل میں وہی ہے کہ ان سے کروایا گیا، یہ خود نہیں کرتے۔ اب نواز شریف کا انوکھا مطالبہ آپ دیکھیں کہ عمران خان کو جیل میں آپ نے ڈالا، اسے سب کچھ چھین لیا، لیکن وہ بیانیہ نہیں بن رہا، کیونکہ وہ میاں صاحب کے بار بار بھاگنے کے، بھگوڑے ہونے کے، ہر ٹی وی پروگرام، ہر پوسٹ میں تانے جو آتے ہیں، وہ ان سے برداشت نہیں۔ نون لیگ کی سیاست کا خاتمہ اس پہ ہوا۔ یہ عمران خان کو ایک دفعہ ملک سے باہر نکالنا چاہے عارضی طور پہ ایک دفعہ ملک سے باہر نکالیں۔ اب یہ پوری کوشش ان کی ہے۔ ابھی تو عمران خان کی بہنوں نے انٹرنیشنل انٹرویوز کے ذریعے، منگل کی ملاقاتوں کے ذریعے، ظلم و ستم کے باوجود جو دباؤ رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے، لیکن ان کی اصل واردات وہی ہے۔ اب پرفارمنس کے نام پر جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا، وہ بھی نون لیگ پہ بہت بڑا دباؤ ہے آل شریف پر۔ اب اسے بہتر کرنے کے لیے جو دباؤ بھی بڑھا، تو انہوں نے بھی دیکھیں آگے سے جوابی بہت سی کارروائیاں کی، چیف پہ بھی ڈالا کہ معیشت آپ نے نہیں چلائی، وزیر خزانہ آپ کا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ہر جائز ناجائز غیر قانونی کام ہو رہا ہے، جس کا فائدہ اس حکومت کو یا معیشت کو نہیں ہو رہا۔ نواز شریف کا یہ کہنا ہے کہ فوج کا اصل کاروبار تو دیکھیں دلیہ سیمنٹ کا تو نہیں ہے، وہ تو ادارے کو فائدہ ہے، یا ادارے کی جو بجٹ ہے اس کو ہے، تنخواہوں میں، پینشن میں ادارے کے لوگوں کی مراد یہ ہے۔ اصل فائدہ تو پاکستان کا اسلحہ جو دنیا میں بکتا ہے، جو تیسرے ممالک کے ذریعے بیچا جاتا ہے، جس کی نہ تو اسٹیٹ بینک میں، نہ پاکستان کی معیشت میں کوئی کردار نہیں، نہ کسی کو پتہ ہے کتنا آیا، کتنا گیا، کہاں بیچا۔ یہ یوکرین میں $900 ملین کا جو اسلحہ بیچا گیا تھا، وہ براہ راست برطانیہ کو دیا، جو ان کا ہرکولس طیارہ آ کے ولی خان ایئرپورٹ سے یوکرین کے لیے ہتھیار آرڈیننس فیکٹری سے جو بن کے آتے تھے وہ لے کے نکل جاتے تھے۔ اب یہ بنائی اس مقصد کے لیے اسلحہ دنیا بھر میں بیچا جائے، اور اس کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں۔ قومی اسمبلی سینٹ میں تو ان کے توشہ خانہ کے گفٹ آپ نہیں پوچھ سکتے، اسلحے کا پوچھنے کی کسی ضرورت کرنی۔ اب وہ ہوتا بھی تھرڈ پارٹیز کے ذریعے، کمپنیاں جو بنا کے پرائیویٹ لوگوں کے ذریعے۔ اب یہ جو لیبیا کی ڈیل، جس میں آرمی چیف نے $4 ارب کا پوری ویڈیو لانچ کی، مطلب وہ ویڈیو آپ نے سنی ہوگی۔ اب پاکستان کا ٹوٹل بجٹ $7.5-8 ارب امریکی ڈالر ہے، دفاعی بجٹ۔ اب یہ دفاعی اسلحہ 4 ارب کا ان کی پراکسیز کو لیبیا کو کیسے بھیج سکتے ہیں، جو حکومت بھی نہیں، تیسرے ملک کے ذریعے بھیجیں گے۔ اقوام متحدہ میں تو سیکورٹی کونسل میں پابندی ہے، یہ تو ایک پستول ایک گولی بھی نہیں بھیج سکتے۔ امریکہ کی کوئی براہ راست پابندی ہے، پہلے بھی لانگ رینج میزائل پروگراموں پر مختلف پرائیویٹ کمپنیوں پر پابندیاں لگیں، لیکن یہ ڈائریکٹ اسلحہ جو لیبیا کو کسی تیسرے ملک کے ذریعے کو خریدے تو پیسے اسٹیٹ بینک میں تو نہیں جانے۔ اب جہاں بھی سول وار ہو، خانہ جنگی ہو، چاہے لیبیا، سوڈان، عراق، فلسطین، کہیں بھی پراکسیز وار ہو، وہاں سب سے زیادہ مال یہی کمانے کا طریقہ اسلحہ بیچ کے۔ اور یہ بات علی شریف بھی جانتا ہے کہ خزانے میں تو پیسے آنے نہیں، اسٹیٹ بینک کو ملنے ہیں، انہیں تو اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، انہیں تو اس اقتدار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملنا، کہ کیسے سارے معاف ہوئے ہیں۔ اب اوپر سے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بھی، جرنیل بھی اپنی مرضی کے نہیں، غزہ فوج بھی بھیجنی ہے، وہ بھی سارا سیاسی ملبہ ان کو لینا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ کی حکومت بھی گرائی، آپ کا ساتھ بھی دیا، آپ کو چیف بھی لگوایا، ہمیں اس کے بدلے میں اقتدار کے بعد آگے بھی تو ہماری سیاست چلائیں، کیونکہ بھگتنا تو آگے ہم نے ہے۔ اب بٹوارے کا مال کا جھگڑا بھی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے، دیکھیں یہ اب اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہے، بند گلی ہے۔ تاریخ میں ہمیشہ دیکھا ہے نا، جب سیاست ختم ہو تو پھر بحران شروع ہوتے ہیں، اور بحران تو اس وقت دلدل بن چکی ہیں۔ یہ تمام جماعتیں، اسٹیبلشمنٹ، خان، ان میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔
اور راستہ بھی کسی کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی نہیں نظر آ رہا. بات سارے مذاکرات ہی کرتے ہیں لیکن کسی کے پاس لائے عمل نہیں ہے کہ مذاکرات کس سے کریں گے, کیسے کریں گے. اس لیے کسی نہ کسی کو پیچھے ہٹنا ضروری ہوگا اور پیچھے کوئی ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اب عمران خان کے ساتھ پورا ملک کھڑا ہوا ہے, عوامی ساری طاقت اس کے پاس ہے, بندوق کی طاقت ساری آرمی چیف کے پاس ہے, نون لیگ پیپلز پارٹی بینیفیشری ہیں. اب معاملات کہاں حل ہوں گے؟ سڑک پر ہی. کیونکہ جب بحران بڑھ جائیں, معاشی بحران, سیاسی عدم استحکام, انٹرنیشنل دباؤ, غزہ کا معاملہ, امریکی مداخلت, یہ اسلامی جو فتوے, تو پھر بحران حل ہونے کا راستہ یہ تحریکوں کی طرف, جنریشن زی انقلاب کی طرف ہی جاتا ہے. کیونکہ یہ جو جمود طاری ہو گیا ہے, آپ کو جو روز کہا جاتا ہے نا کہ کوئی ایسا بڑا واقعہ ہو, معاملات بہتر ہوں, تو وہ بڑا واقعہ, موقع, یہ پھر سڑکوں پر ہی معاملہ. اور کوئی ایسی بڑی تبدیلی ایک دم آپ کو نظر آئے کہ پھر آرمی چیف آپ کو تقریر کرتے ہوئے نظر آئیں. کیونکہ ابھی تو ان کی تقریریں تو نظر آتی ہیں, وہ سکون نظر نہیں آتا. تحریک انصاف کے لوگ تو آپ کو پریشان نظر آتے ہیں, لیکن حکومت میں بیٹھے ہوئے تمام وزراء یہ لوگ عیاشیاں کرتے ہوئے نظر, لیکن یہ بے سکونی کے عالم ہے. اور جو پاکستان کی عوام کا حال ہے, جو سب سے زیادہ اس وقت تکلیف میں ہے, اصل تکلیف میں, ٹیکسٹائل ملیں, ایکسپورٹ فیکٹریاں, تاجروں کا تو آپ سنتے رہتے ہیں, کسانوں کا, زراعت کا آپ سنتے ہیں, 64% نوجوانوں کا مستقبل بھی سنتے ہیں, بے روزگاری بھی سنتے ہیں, پاکستانی خواتین کا بھی سنتے ہیں. لیکن ایک اہم طبقہ جسے ہم بھول جاتے ہیں, جو پاکستان کا تنخواہ دار طبقہ ہے, سیلری کلاس سے کہا جاتا ہے, جن کو ہر مہینے کی لگی بدی تنخواہ ملتی ہے, جس میں اپنا گزارا کرتے ہیں, چاہے وہ سرکاری ملازم ہیں, غیر سرکاری ملازم ہیں. اب ان کی تعداد پاکستان میں تقریباً 3 کروڑ بنتی ہے. اب ان کے گھر کے 2-2, 3-3 لوگ بھی آپ لگائیں تو یہ تقریباً 7-8 کروڑ لوگ بنتے ہیں, جو پاکستان کا 30-40% آبادی ہے. اب ہر 4 میں سے ایک بندہ آپ تنخواہ دار کہہ لیں. اب ان کا حالات دیکھیں کہ ان کی تنخواہوں پر جو ٹیکس ہے وہ 54 سے 60% بن چکا ہے. مطلب 100 روپے آپ کمائیں تو 54 سے 60 روپے حکومت لے جاتی ہے. اب مہنگائی کی شرح دیکھیں مارکیٹ میں جا کے, تو 100 روپے کی چیز پہ 200 گنا اضافہ, یعنی 300 روپے کی چیز ہوگی, کوئی بھی آپ لینے جائیں. تو تنخواہیں بجائے بڑھنے کے آپ کے 54% کم ہو جائے, تو گھر کا کرایہ, بجلی کے بل, جو 1 لاکھ روپے کمانے والا ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے قابل نہیں. 50,000 سے جو نیچے کماتے ہیں وہ بیچارے تو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے, وہ اکثر اوقات میں بھوکا سونا پڑتا ہے. یہ میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں, تحقیق ہے میری اس پہ. اسی لیے یہ جو جنون ہے, ایک دھن ہے کہ پاکستان سے نکلنا ہے, یہی سب سے بڑا مسئلہ. لیکن جو نکل جاتے ہیں اوورسیز پاکستانی, وہ بھی اپنی تنخواہ کا ایک حصہ ہی اپنے گھر کے گزارے کے لیے بھیج سکتے ہیں, خرچہ چلا سکتے ہیں. تو یہ رینگتا, لڑکتا, گھسٹتا ہوا معاشرہ جو ہے, نظام آپ کو چلتا نظر. لیکن جو معاشرے کو پیروں پہ کھڑا کرنا ہے, اس کو چلانا ہے, اس کو دوڑانا ہے, جو انویسٹمنٹ ہے, جو سرمایہ کاری ہے, جو نوکریاں ہیں, روزگار ہے, انڈسٹری کھڑی ہے, وہ اوورسیز پاکستانی مثال کے طور پر جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ کرتے تھے, پراپرٹی خریدتے تھے, زمین خریدتے تھے. وہ کیونکہ بآسانی قسطیں دے لیتے تھے, پراپرٹی کا کام بھی چلتا تھا, کنسٹرکشن کا کام بھی چلتا تھا, تعمیرات بھی چلتی تھی. اب ملک ریاض کو جس دن انہوں نے تباہ برباد کیا, بیریا ٹاؤن تباہ برباد کیا, اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد ختم. اب پراپرٹی کنسٹرکشن کام تقریباً ختم ہو چکا ہے. کوڑیوں کے بھاؤ جو ادارے جس طرح بیچے جا رہے ہیں اس کے لیے پی آئی اے کا سنیں, مائر کنسلٹنٹ 7 ارب کا ہائر کیا کہ نجکاری میں مدد کرو بھائی, 10 ارب اس کی ویلیو لے کر آیا. پھر سارا سیلز ٹیکس معاف کیا اور شرط رکھی کہ 90% رقم حکومت کو وہ نہیں دے گا جو جیتے گا, 7.5% کیش دے گا, باقی 90% رقم وہ پی آئی اے کے اندر لگائے گا, اپنے ہی پیسے خرید کے اپنے ہی ادارے کے اندر. اور جو تنخواہیں ہیں, پینشن ہے, اسٹاف کی, وہ حکومت دے گی. اتنی ڈیسپریٹ سچویشن میں کہ جس پی آئی اے کے پاس 70 ممالک میں لینڈنگ سرٹیفکیٹ ہوں, جسے ہندوستان کا کوئی بھی ایک ارب پتی جو یہ آئی پی ایل وغیرہ کی کوئی لیگ شی خریدتے, وہ آ کے پوری کی پوری پی آئی اے خرید سکتا ہے. اسی لیے بار بار یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ خدا کے لیے, سیاسی استحکام کے لیے یہ مارا ماری بند کریں, عوام کا مینڈیٹ واپس کریں, انصاف, قانون, جمہوریت لائیں, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ افغانستان کی میں مثال دوبارہ دیتا ہوں, 50 سال میں دنیا کی 3 عظیم طاقتوں سے لڑا. برطانیہ عظیم طاقت, دنیا کے 40 سے زیادہ ملکوں پر حکمرانی کر چکے, ان سے لڑے, جیت گئے. سوویت یونین روس سے لڑے جو سب سے بڑی فوج رکھتا تھا. پھر امریکہ سے 127 ممالک لڑنے آ گئے, ان سے بھی جیت گئے, اپنا ملک لینا واپس لے لیا. اب وہاں صرف انصاف, قانون اور آئین کی بالادستی ہوئی. قابض فوج کے ساتھ جنہوں نے تعاون کیا, انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا, کوئی قانونی انتقامی کارروائی نہیں کی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ معیشت کیسے بڑھنا شروع ہوئی. انہوں نے اپنے تمام قرضے معاف کیے. افغانستان کی کرنسی عالمی بینکاری نظام میں تیسری بہترین کارکردگی والی کرنسی. افغانستان کے اوپر آئی ایم ایف, ورلڈ بینک کا کوئی قرضہ نہیں. انہیں کسی اسلامی ادارے نے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے, کسی ملک نے کوئی قرضہ نہیں دیا, کوئی عرب ریال نہیں آئے. ان کے 7 ارب بلکہ فریض ہے. پہاڑی ملک ہے, زراعت بھی شروع ہوگی, کانکنی بھی شروع ہوگی, اور خود کفالت کی آپاشی کی نہریں بھی بنانے. وہ اپنی بسیں اور گاڑیاں بنانا شروع کر رہے ہیں. وہ جو افہیم اور منشیات کا گڑھ تھا وہ سارا ختم ہو گیا, وہ بلوچستان بن گیا پوری دنیا میں. اور 40 سال میں پہلی مرتبہ وہاں ریٹ بھی قائم ہوگی. اور ان کے اوپر یاد رکھے بین الاقوامی پابندیاں ہیں, اقوام متحدہ ان کی بات نہیں سنتا, امریکہ ان کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے, لیکن نگرانی کرتا ہے, وہ نظام چلا رہے ہیں.
اب یہاں ہمارے پاس فوج کا اتنا بڑا تھنک ٹینک ہے، بیٹھ کے اسی کو کیس اسٹڈی رکھ لیں، پاکستان کے تمام علماء کو اکٹھا کریں جنہوں نے بھی غزہ امن فوج بھیجنے کے آپ کو پتہ فتووں کے لیے تیار کر رہے تھے، ان سے پوچھ لیں حل. ویسے انہوں نے ایک حل تو بتا دیا بڑا سادہ سا. تمام علماء نے پہلی دفعہ، یہ مفتی تقی عثمانی جو علماء کے رہنما لیڈر ہیں، مولانا فضل الرحمان 30 لاکھ مدارس کے اور علماء کرام کے جو ٹوٹل ہیڈ ہے سارے، انہوں نے تو حل بتا دیا ہے، فتویٰ دیا ہے کہ آرمی چیف کی فیلڈ مارشل کی تعیناتی تاحیات اور یہ 27ویں ترمیم یہ غیر قانونی غیر اسلامی. دوسرے معنوں میں اگر آرمی چیف آج یہ عہدہ چھوڑ دیں پاکستان کے سارے مسائل کا حل ہو جائے گا ایک لائن میں. بہرحال یہ تو چھوڑیں گے یا نہیں. خان کی آج ملاقاتیں، اس کی بھی تفصیل حکومت نے دعویٰ کیا 8 فروری تک خان کی ملاقاتیں نہیں ہونے دیں گے. اچھا، عمران خان کی بہنیں ہوں گی اور لسٹ بھی پوری وہ اڈیالہ کی آئی ہوئی ہے. خان کی بہنوں نے یہ جو سلسلہ ہے آپ کو پتہ ہے دباؤ کا بڑا، ان کے ظاہر ان بھائی سے ملنے کے لیے جاتی ہیں، لیکن حکومت خود انہیں پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو کے دکھا دیتی ہے کہ یہ حکومت ہے. اب تحریک انصاف کی حکمت عملی دیکھیں ان معاملات میں، اگر یہ وی لاگ ان تک پہنچے اور اس کو سنیں اور سمجھیں تو بہت سی چیزوں کا سیاسی حل وہ نکال سکتے ہیں. عمران خان تو اپنی قربانی دے رہے ہیں، سسٹم دن بدن کمزور ہو رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. پاکستان کمزور ہو رہا ہے حقیقت میں. مجھے خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ ٹوٹ نہ جائے، اتنا کمزور ہو جائے، اللہ نہ کرے. انہیں یہ اس طرف سوچنا چاہیے کہ اگر لیڈر لیس تحریکیں، یہ جنریشن زی کا معاملہ، یہ انقلاب کا معاملہ، کوئی ایسی چیز شروع ہوئی تو خدا نہ خواستہ یہ سول وار خانہ جنگی کی طرف معاملات چلے جاتے ہیں. اور ہم لوگ تو یہ جو ٹکریں مارتے ہیں، کم از کم میں اپنی یہ بات کر رہا ہوں کہ روزانہ یہی سمجھانے کی کوشش ہے کہ اس کا حل نکالیں. اور حل تو پھر کوئی ہو سکتا ہے یہ پیغام کسی چھوٹے کیانی تک ہی پہنچ جائے، انہیں سمجھ آ جائیں یہ باتیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں حالات کہاں ہیں آپ کے، آپ ان حالات میں پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں. آپ ترقی والے کام تو کوئی نہیں ہے. بیٹھ کے ساری فگرز دیکھ لیں، یہ تو فگرز فج کرتے ہیں، مطلب نمبرز کا ہیرا پھیرے کرتے ہیں. اور یہ بھی ادارے کو پتہ ہے، تو ایک آڈٹ کروائیں گے ان کو سب پتہ لگ جاتا ہے. پہلے کرایا تھا IMF نے 5.3 خرب نکل آیا، ایک اور کروائیں 10 خرب نکل آئے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اور پاکستان کے حالات پر رحم کرے. اگلے وی لاگ میں انشاءاللہ اڈیالہ سے متعلق اور خان تحریک انصاف کی کچھ اور بھی رپورٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.